सोचिए अगर आपका बेटा या बेटी आपसे सवाल करे, बाबा जान ये सीरतुन नबी क्या होती है? और जवाब में आपके पास सिर्फ खामोशी हो। अफसोस कि जिस महबूब से हम मोहब्बत और इश्क के इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को यह ना बता सकें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर थे कौन। इल्मी फ्लिक्स आपके इस खामोशी का बनेगा आज जवाब। बेटा इरफान, हम सीरतुन नबी क्यों पढ़ते हैं? चचा आइए इल्मी फ्लैक्स पर सीखते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीरत आखिर होती क्या है, सीरत पढ़ने का हमें क्या फायदा मिलता है और सीरत हमें क्यों पढ़नी चाहिए, और सीरत का आज हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, और सीरत पढ़ने का अदब क्या होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल पर जाकर विजिट करें और इस सीरीज का पहला एपिसोड भी देख लीजिए, और इसको सवाब की नियत से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तुम्हें पता है सीरत क्या होती है? सीरत को जानने से पहले एक बात ये जहन में रखें कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेस फ्री सब्जेक्ट है, यानी सीरत में जो हालात और वाकयात आते रहते हैं उन्हें हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीरत को हम पढ़ते हैं सिर्फ खुद को बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए, ताकि हम खुद को बेहतर बना सकें। असल में सीरत अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है बोलचाल, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, यानी सीरत का मतलब है किसी शख्सियत की ज़िंदगी गुजारने का पूरा तरीका। अब जब हम कहते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसका मतलब है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पूरा सफ़र। अब चूँकि ये एक सफ़र है तो आप जानते हैं कि सफ़र में मुख्तलिफ पड़ाव आते हैं, कहीं पर रुकना पड़ता है, कहीं पर ठहरना पड़ता है। इसलिए हम सीरतुन नबी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा है शमाइल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कद और कामत कैसे थी, वो गुफ्तगू कैसे बयान फरमाते थे। अल-मुख्तसर ज़ाहिरी खुसूसियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कैसे थी, ये हम सब तमाम मुताला करते हैं शमाइल। सीरतुन नबी का दूसरा हिस्सा है मगाज़ी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में बहुत सारी जंगें हुई। कुछ में आपने खुद जो है ना हिस्सा ही लिया, जिनका जिक्र गज़वात के हिस्से में होता है। और इन गज़वात से हासिल होने वाली फतोहात का भी जिक्र किया जाता है, जिसकी वजह से इस्लाम को फैलने में मदद मिली। जिसकी वजह से इस्लाम का क्या मकसद है, अल्लाह का क्या पैगाम है, पूरी दुनिया में फैल गया। तीसरा हिस्सा है अहवाल का, वो हालात जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, भूखे थे, दोस्तों के साथ थे। इन तमाम हालात का जिक्र हमें सीरतुन नबी के इस हिस्से में मिलता है। अब चूंकि हमने जान लिया कि सीरत क्या होती है और इसमें कौन कौन से हिस्से शामिल हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, और वो है कि हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़नी क्यों चाहिए। बेटा इरफान, हम सीरत नबी सल्लम क्यों पढ़ते हैं और इसकी आज हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमें सीरत पढ़नी क्यों चाहिए। तो इसकी सबसे पहली वजह यह है कि देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें इस तरह तख्लीक किया है कि तुम दूसरों को देकर नकल उतारोगे। इसको इंग्लिश में इमिटेटिंग नेचर कहते हैं। यहाँ पर छोटा सा वाकया मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो उसकी लाश के साथ क्या करना है ये उसको पता नहीं था। सूरतुल माइदा के आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जमा है
کہ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. یعنی اس نے کوے کو دیکھ کر سیکھا کہ لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور اسی طرح قابیل نے حابیل کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا. یہاں پر مثال کا مطلب سمجھانا تھا کہ انسان دیکھ کر ہی سیکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل زندگی کو ہمارے لیے بہترین مثال پیش کیا ہے تاکہ ہم انہیں دیکھ کر سیکھ سکیں کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے. دوسری اور سب سے ضروری وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہم سب پر فرض العین ہے. فرض العین، اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہر شخص پر انفرادی طور پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جان سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے پتہ ہونا چاہیے. علماء کرام اس چیز کو شرط صحت ایمان کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی. یعنی اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نہیں جانتے تو ہمارا ایمان افسوس ادھورا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ انسان اپنے محبوب کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. آئے ہائی مل گیا جو ان کے خواہش تھی. وہ اپنے محبوب کے لیے انتظار کرتا ہے کہ اسے دیکھ سکے کہ اس کا محبوب کیا کر رہا ہے، اس کے محبوب کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے. انہیں تو بال بنانا بہت پسند ہے. وہ اسی کی طرح خود کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں بھی چاہیے کہ محبوب کی زندگی کو اپنائیں اور جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی گزارتے تھے اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی میں ڈھال لیں تاکہ ہمارا جسم اور دل دونوں ہی سنت کی عکاسی کرے، پریزنٹیشن کرے. چوتھی وجہ ہے اطاعت یعنی فرما برداری. سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو ہم نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنی ہوگی تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکیں. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہوگا. پانچویں وجہ اور بہت خوبصورت وجہ جو ہے وہ ہے محبت. یعنی جو ہی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جاننے لگتے ہیں تو ہمارے محبت کے ساتھ ساتھ ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ سیرت پڑھ کر نہ صرف ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھائیں بلکہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور اس کو بڑھاتے چلے جائیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف کہ سیرت کا آج ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے اور اس کو پڑھنے کا ادب کیا ہے. سیرت پڑھنے کا اور جاننے کی اہمیت آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، پھر اچانک ٹاپک چینج ہو جاتا ہے اور ایک دوسری بات شروع ہو جاتی ہے. اب یہ جو اچانک والی بات ہے نا، یہ آپ کی زندگی سے بالکل ختم ہو جائے گی اگر آپ سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. انگلش میں قرآن مجید کے اس فارمیٹ کو نان لینئر سیکوینس بولتے ہیں، یعنی مسلسل ایک بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ایک بات ہو رہی ہے اچانک فوراً دوسری بات اور دوسرا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے. اہمیت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو فرشتوں کو بھیج دیتے، وہ شکلیں بدلتے، اڑتے، غائب ہو جاتے اور لوگ انہیں دیکھ کر متاثر ہو جاتے اور فوراً ہی ایمان لے آتے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے کہ انسانوں میں انہی کے جیسا ایک انسان منتخب کیا جائے جو انہیں پریزنٹ کرے ایک ایسی زندگی جنہیں وہ دیکھ کر سیکھ سکیں اور ان کو فالو کر سکیں. Oh, the light of guidance, Muhammad. تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو اخلاقی طور پر بہتر بنانے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا بے حد ہی زیادہ ضروری ہے کہ وہ شرعی قوانین کے مطابق ترقی کر سکے، فلاح پا سکے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. کبھی انسان خوش ہوتا ہے،
کبھی پریشانیوں سے جھنجھلا جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں. اسے نہیں لگتا کہ کوئی امید باقی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس زندگی ختم ہو گئی. لیکن یہاں پر سیرت ہی ہوتی ہیں جو انسان کو اندھیرے کے اس کنویں سے کھینچ کر باہر نکال لیتی ہیں اور امید کی رسی اس کے ہاتھوں میں تھما دیتی ہے اور اس طرح بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتا ہے کہ آپ مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے پاس ہے. اب آتے ہیں سب سے ضروری اور اہم وجہ کی طرف, اور وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو, اس کی شان کو, اس کی عظمت کو سب سے بلند رکھنے کے لیے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاننا بے حد ضروری ہے, تاکہ دنیا میں جب کوئی ان پر سوال اٹھائے تو ہمارے پاس اس کا جواب ہو. اب چونکہ ہم نے جانا کہ سیرت کیا ہوتی ہے, اس کو کیوں پڑھنا چاہیے اور اس کی آج ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے, تو اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف, اور وہ یہ ہے کہ سیرت کو پڑھنے کا ادب کیا ہونا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت تھی کہ وہ وضو پڑھ کر خوشبو لگا کر بیان فرماتے تھے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بے حد پسند ہے. ایک تو یہ سنت بھی ہے اور اس سے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے, محفل دوبالا ہو جاتا ہے. ایک تو خوشبو سنت ہے اور اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ہمیں ان کی خوشبو سے پتہ چل جاتا. ہمیں چاہیے کہ ادب کے ساتھ اور سیرت کو محسوس کر کے پڑھیں تاکہ ہماری عملی زندگی خوبصورت بن سکے. یہ ویڈیو ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے. اگر آپ نے پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو کائنڈلی چینل پر جائیں اور پہلا ایپیسوڈ دیکھ لیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ جو ہے نا مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیے. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں آگاہ کریں تاکہ ہم اس ویڈیو میں مزید جو ہے نا امپرومنٹ کر سکیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.